बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन अहमद हाजिर है। हम इस प्रोग्राम में खेलों से मुतालिक मुख्तलिफ़ अमूर पे डिस्कस करते हैं और बुलाते हैं हम उन मेहमान शख्सियात को जो अपने खेल पर पूरा अबूर हासिल रखती हैं और ख़ुद भी अच्छे लेवल पर खेल चुकी होती हैं। तो आज मैंने एथलेटिक्स पे प्रोग्राम तरतीब दिया है जिसमें हमने शाहिद हुसैन अब्बासी साहब को दावत दी है। शाहिद हुसैन अब्बासी ख़ुद मैराथन रनर रहे हैं, पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। इन्होंने एमएससी हेल्थ साइंसेस में सर यूनिवर्सिटी से भी की हुई है। इस मीन्स कि ये एक मुकम्मल स्पोर्ट्स के हवाले से एक अथॉरिटी भी हैं और आजकल गवर्नमेंट कॉलेज मरी में स्पोर्ट्स लेक्चरर हैं। शाहिद हुसैन अब्बासी साहब, आपको हम सब टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया हम टीवी का, जिसने ऐसी गेम जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही इदारों में और पूरे पाकिस्तान के सारे हर जगह से ये इसका वजूद ही ख़त्म हो चुका हुआ है, उस गेम को अहमियत दी है और ये नॉलेज जो इस गेम से मुतल्लिक़ है या इस गेम से मुतल्लिक़ जो बातें हैं वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। इस हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया हम सब टीवी। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए, एथलेटिक्स ये एक छोटा इवेंट नहीं है। इसमें लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इसमें जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं। आपने स्पेशल मैराथन को क्यों पसंद किया? ये मैराथन जो इवेंट है, असल में ये ऐसा इवेंट है कि ये चूँकि मेरा ताल्लुक़ पहाड़ी इलाके से है, तो पहाड़ी इलाका जो होता है वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वहाँ आगे जाके जब हमने सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें ये भी हमने पढ़ा है कि वहाँ का 1 किलोमीटर का भागना या 1 किलोमीटर की ट्रेनिंग करना और मैदानी इलाके में आके उससे दुगना भागना बराबर होता है। तो चढ़ाई अल्टीट्यूड डिफरेंस जो है वहाँ काफ़ी पाया जाता है। चढ़ाई भी है, उतराई भी है, सीधा भी होता है, ऑक्सीजन की साथ कमी होती है, मौसमी हालात जो है वो इतने दुश्वार होते हैं, बड़ी तकलीफ़ें ट्रेनिंग के सेशन में उठानी पड़ती हैं। तो इतनी तकलीफ़ें काट के जो मेरे ख़्याल में जो इवेंट मुझे मौजू लगा वो ज़्यादा जिसमें एंड्योरेंस और ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करे और बॉडी के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा हो, बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से भी मेरे लिए मौजू था, इसलिए मैंने मैराथन को जो है वो चूज़ किया। वेरी गुड। और इसमें आपकी अपनी ज़ाती अचीवमेंट्स क्या हैं, थोड़ी सी नाज़रीन को बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका आगाज़ जो है वो मैराथन तक पहुंचते हुए मुझे थोड़ा टाइम ऐसे लगा कि हमारे इदारों में जो इवेंट होता है, कॉलेजेस में, स्कूलों में तो खैर एथलेटिक्स का वजूद ही नहीं है। कॉलेजेस में जो इवेंट होता है वो क्रॉस कंट्री के नाम से होता है। क्रॉस कंट्री इवेंट होता है जो वर्ल्ड लेवल पे सीनियर्स जो प्लेयर्स करते हैं वो 12 किलोमीटर का इवेंट होता है। तो क्रॉस कंट्री में 3 स्टेजेस होती हैं, जो चीज़ें उन में पाई जाएँ वो क्रॉस कंट्री कहलाती है। मिसाल उसमें कच्चा इलाका भी आता है, उसमें पक्का रोड भी आता है और देहात का खूबसूरत एरिया भी आता है, उसमें मट्टी वाला एरिया भी आता है, पानी भी। यानी मैराथन रनिंग जो है ना वो एक मिक्सचर है, एक सिंपल ट्रैक नहीं है। इसमें मुख्तलिफ ट्रैक्स जो आपने बयान किए हैं वो चीज़ें शामिल हैं। ये मैं क्रॉस कंट्री का आपसे तारुफ करवा रहा हूँ जो तालीमी इदारों में हमें इवेंट मिलता है। उसके बाद तालीमी इदारों से इवेंट करते हुए जब हम आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वहाँ पे हमें अपने दौर में 30 किलोमीटर का एक इवेंट मिला था। मुझे याद है अभी तक कि वो 30 किलोमीटर का जब हमने इवेंट किया तो वो इवेंट ऐसा था कि शुरू के 5 किलोमीटर हम सीधा भाग के गए, फिर 10 किलोमीटर हमने चढ़ाई में मुसलसल भागा, फिर थोड़ा सा 5 किलोमीटर हम फिर सीधा भागे और फिर आखिरी जो किलोमीटर्स थे वो मुकम्मल हम जो है वो उतराई में भागे और फिर आखिरी सिर्फ 1 किलोमीटर हमें स्टेट का मिला जिसमें हमने आगे जाके फिनिश की। तो ये इवेंट ऐसा था कि इसने मुझे मैराथन में आने तक बहुत आसानी दी। तो अचीवमेंट्स आपने इसमें सबसे पहले कहाँ लिया आपने, आपके ऑल पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहला इवेंट जो मैराथन के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चूँकि आप मैराथन के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं, तो पहला इवेंट जो मैं मैराथन का भागा वो गुड लक उसमें ये हुई कि उसी इवेंट में पाकिस्तान का मैराथन में रिकॉर्ड बना। 1997 में मैं अपनी लाइफ की पहली मैराथन भागा था।
یہ جناح اسٹیڈیم سے اس کا سٹارٹ ہوا تھا اسلام آباد. جی. تو ہم یہاں سے نکلے تھے باہر اپنا یہ راول ڈیم چوک سے نکلتے ہوئے لتراڑ روڈ پہ گئے تھے. ہم نیلور فیکٹری سے ہم نے واپس ٹرن لے کے واپس ہوئے تھے. ہم جناح اسٹیڈیم میں ہم نے دوبارہ آ کے فنش کی تھی. تو یہ اس میں وارث مسیح نے اس میں آپ سب سے پہلے فرسٹ اس میں آئے, گولڈ میڈل آپ نے اس میں لیا. اس میں میراتھن میں کمپلیشن کے حوالے سے, چونکہ میری پہلی میراتھن تھی, میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, نیا میراتھن میں آیا تھا, تو اس میں نے میراتھن کمپلیٹ کی تھی. اچھا, اس میں آپ نے گولڈ میڈل لیا؟ اس میں نہیں, یہ تو میراتھن میں نے کمپلیٹ کی, گولڈ میڈل کمپلیٹ کی تھی. اس میں میراتھن میں میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس میراتھن کا ریکارڈ بنا تھا, پاکستان کا قومی ریکارڈ بنا تھا. وہ جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ 22 سال کا پرانا ریکارڈ بنا ہوا وارث مسیح نے توڑا ہے. نیوی وارث مسیح پاکستان کے, پاکستان نیوی سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے, تو میری یہ پہلی میراتھن تھی, میرا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے 1997. جی. پھر اس کے بعد میں ٹریک ایونٹ پہ آ گیا. ٹریک ایونٹ بھی بڑے دلچسپ ایونٹس ہیں, چونکہ ان میں بھی لانگ ڈسٹینس ایونٹ ہیں. 3000 میٹر آپ بھاگیں وہ بھی لانگ ڈسٹینس ایونٹ ہے, 5000 میٹر آپ بھاگیں وہ بھی لانگ ڈسٹینس ایونٹ ہے, 10000 میٹر آپ بھاگیں وہ بھی لانگ ڈسٹینس ہے. پھر ساتھ میں مجھے یونیورسٹی سے بھاگتے ہوئے 3 سال کا وہ دورانیہ تھا, اس میں 30 کلومیٹر کا مجھے وہ کمپٹیشن وہ مل رہا تھا. تو ساتھ میراتھن میں آنے کے لیے ان ایونٹس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا. پھر 2001 کی میراتھن میں بھاگا, نیشنل گیمز ہوئی لاہور میں, اس میں میراتھن میں بھاگا. کامیابیاں کہاں سے شروع ہوئیں؟ تو کامیابیاں کا جو سلسلہ ہے وہ جو شروع ہوا الحمدللہ وہ 2003 سے شروع ہوا. 2004 کی میراتھن میں کوئٹہ کی نیشنل گیمز میراتھن میں میری پوزیشن آئی, میری باہر کے لیے سلیکشن ہوئی کینیا جانے کے لیے. 4 کے پہلے اناؤنس ہوئے تھے کہ پہلے 4 لڑکے جو ہیں وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور باہر ملک جائیں گے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے. تو الحمدللہ پہلی دفعہ میری قومی ٹیم میں سلیکشن ہوئی. پھر کالج کے دور میں 10,000 میٹر دوڑ بھاگا تھا, مجھے یاد ہے 10,000 میٹر ایونٹ میں بھاگا تھا. اس وقت میری پاکستان کے لیے سلیکشن ہوئی تھی نیشنل جونیئر میں, جناح اسٹیڈیم میں وہ ٹرائل ہوئے تھے. تو 10,000 میٹر میں نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی. ماشاءاللہ. تو آپ گئے بھی تھائی لینڈ جانے کے لیے میری سلیکشن ہوئی تھی. آپ وہ پاکستان کے کیمپ میں آیا, وہاں کوئی ٹریننگ کے میتھڈز ایسے تھے کہ چونکہ میں بغیر کوچ کی ٹریننگ کر رہا تھا, وہاں کوچز کی جب ٹریننگ کی تو میں انفٹ ہو گیا. اچھا, ان سب کے باوجود آپ نے 99 کے اندر آل پاکستان یونیورسٹیز چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے. جی الحمدللہ, ریکارڈ بھی اس میں بنایا ہے. اور اس میں آپ نے ریکارڈ بھی بنایا ہے. اور پھر آپ نے یہی چیمپئن شپ جو ہے نا وہ 1999 میں جیتی. پھر 2000 میں یہ آپ 3rd پوزیشن پر بھی آ گئے. ڈکلائن کا کوئی ریزن ہے؟ جی, اس میں یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ان ٹو ماؤتھ جو ہوتا ہے وہ اپنے پروفیشنلی اس کو گیم کو نیشنل لیول پہ کرتے ہوئے آنا اور خود سے کر کے گھر سے آنا, اپنا گھر جو ہے وہ اس گیم کو سپورٹ نہیں کر پاتا تھا. گھر سے اتنے جو ہے وہ وسائل ہمیں مہیا نہیں ہوتے تھے, جتنی کیلریز ہم ایگزاسٹ کرتے تھے جو ٹریننگ میں ہم لگاتے تھے اتنی ریکور نہیں ہوتی تھی. تو چونکہ ٹریننگ کا معیار روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ میں ویک ہوتا جا رہا ہوں, تو ٹریننگ بڑھتی جا رہی تھی, میری ویکنس آتی جا رہی تھی مجھے. اچھا, سسٹم نہیں چل رہا. اچھا, ایک اور چیز بھی بیچ میں شامل ہے آپ کے ریکارڈ میں, یہ ہے کہ آپ نے سنو ریس مری میں 2012 میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. یہ سنو ریس اور اس میں کیا کوئی ڈفرینس ہے یا کوئی ایسا ہے اس میں؟ سنو ریس چونکہ پہاڑی علاقے کا ایونٹ ہے اور سنو جیسے آپ جانتے ہیں خالی برف میں ہوتی ہے, برف میں ہوتی ہے. جب برف پڑ چکی ہو, اور اس کے بھی یہی کراس کنٹری والا روٹ ہوتا ہے سیم, کہ شروع میں آپ آتے ہیں برف سے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں, روڈ بالکل کلیئر ہوتا ہے. پھر آتے ہیں آپ ایک ٹریک ایسا آتا ہے جو بالکل جنگل میں برف سے ڈھکا ہوتا ہے, وہ آپ نے راستہ خود بنانا ہوتا ہے اس میں. اچھا, تو وہ اس میں وہ بڑی دلچسپ ریس ہے. برف سے آپ جنگل سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں, پاؤں پھنس بھی جاتا ہوگا آپ کا. بڑی دلچسپ, وہاں بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے اس برف میں پھر ٹریننگ بھی اس طرح کی کرنی ہوتی. تو وہ اس طرح کرتے پھر 3 اسٹیجوں میں یہ ریس ہوتی ہے. لیکن اس کا فاصلہ جو ہم نے رکھا تھا 12 کلومیٹر تھا اس کا فاصلہ. تو یہ ریس پھر میں نے مری میں, چونکہ میرا ہوم اسٹیشن تھا, تو یہ ریس میں نے جیتی تھی. اچھا ناظرین, اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا پسند کروں گا کہ پاکستان میں ایتھلیٹکس کسی زمانے میں عروج پر تھی, اور محترم, میں بڑے ادب سے ان کا نام لینا پسند کروں گا, عبدالخالق صاحب پاکستان کے پہلے میراتھن رنر ہیں جو 1954 کے اندر ایشین گیم کے اندر برڈ آف ایشیا کا ٹائٹل حاصل کیا انہوں نے. اور برڈ آف ایشیا کا ٹائٹل یہ از ناٹ ایزی جوک. اور انہوں نے ہی, عبدالخالق صاحب نے دوبارہ 1956 کے اندر اولمپکس میں جو کہ سڈنی میں ہوئے,
میلبورن میں ہوئے اور انہوں نے وہاں پر سلور میڈل حاصل کیا. یہ پاکستان کا ایک یونیک قسم کا ریکارڈ ہے, انبیٹیبل. پاکستان کا کوئی کھلاڑی اس لیول پر, اس درجے پر اس کے بعد نہیں پہنچا. اور اس سے بھی بڑا ایک اور ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 1956 کے اندر انگلینڈ کے اندر جو 14 کنزیکٹیو ریس جیتی تھی, اور اس میں انہوں نے وائٹ سٹی کا ٹائٹل حاصل کیا. اور یہ ریکارڈ وہ ہے جو پاکستان کا نام گلوبل ولیج کے اوپر دنیا میں مطلب ایسا مشہور ہو چکے ہیں نام. اب مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے دوبارہ کھلاڑی کوئی اس لیول کا پیدا ہوگا. یہ عظیم کھلاڑی تھے. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا آج کل کیا معیار ہے؟ پاکستان کے آج کل کے ایتھلیٹکس کے معیار پہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ایک تو اس حوالے سے بندہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے نالج کو بیان کرتے ہی چلے جائیں تاکہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں. اس حد تک تو صحیح ہے. جب پاکستان کے معیار کی بات کی جاتی ہے تو یقین مانیں کہ ایک اسپورٹس سائنسز کا بندہ جس نے 7 گیم بھی کی ہو اور 7 سبجیکٹ بھی پڑھا ہو وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. پاکستان میں ایتھلیٹکس کا معیار روز بروز زوال پذیر ہے, روز بروز زوال پذیر ہے. اور یہ سن کے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کھیلوں کا معیار ہے وہ روز بروز گرتا ہی جا رہا ہے. ہمارے اسپورٹس سائنسز کے جتنے بھی بڑے دانشور لوگ ہیں, اسکالر لوگ ہیں جنہوں نے اس کا فلسفہ پڑھا ہوا ہے, ان کا کام بنتا ہے کہ آئے روز اس کی پلاننگ کریں اور اس کو اس گیم میں بہتری لانے کی کوشش کریں. لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی پلاننگ یا کوئی اس طرح کا منصوبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, کوئی بات نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے یہ گیم پروموٹ ہو. کہیں بھی آپ تعلیمی اداروں میں چلے جائیں اس طرح کی بات کریں, جا کے ایتھلیٹکس کا تعارف کروائیں, ایتھلیٹکس کے پہ بات کریں. تو تعلیمی اداروں میں آپ بات کریں تو سارے لڑکے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ایتھلیٹکس کیا بلا ہے. اچھا, وہ تو کرکٹ کو بہتر ایسی گیم ہے یہ. میں ہم سب ٹی وی کا اس ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے ایسی گیم کو اٹھایا جو مدر آف گیمز ہے. تمام گیموں کی ماں اس کو کہا گیا ہے. کوئی بھی کھلاڑی کوئی بھی گیم کرے, اسپورٹس ورلڈ پوری دنیا کی تمام گیمیں, تمام گیموں کی ماں اس کو کہا گیا ہے. کیوں کہ کوئی بھی کھلاڑی جب گیم کرتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ اس نے لینا ہوتا ہے کہ بھاگنا اس کو پڑتا ہے, رائٹ, تھروز اس کو کرنی پڑتی ہیں, جمپ اس کو لگانا پڑتا ہے. تو پھر ہر بندہ نیچرل ایتھلیٹ ہوا. ایتھلیٹکس کو اس لیے اتنی اہمیت دی گئی یا ماں اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کھلاڑی جب گیم کرتا ہے تو اس کا وجود بھاگنے سے ہے, بھاگتا وہ لازمی ہے. کھڑے کھڑے کوئی گیم نہیں کھیل سکتا, اور نہ ہی جب کوئی کھڑے کھڑے گیم کھیلے گا تو اس کو گیم کہا جائے گا. تو اس حوالے سے ایتھلیٹکس ہمارے اداروں سے ختم ہو گئی ہے. پہلی بات, تعلیمی اداروں میں آپ جائیں, یہ اگر پاکستان میں اس کھیل کے معیار کو بہتر بنانے کی بات کی جائے تو سب سے پہلی ہمیں, میرے نزدیک میری اوپینین یہ ہوگی سب کے لیے کہ پاکستان کا سب سے پہلے اسپورٹس کلچر کی اگر بنیاد رکھنی ہے تو وہ ایتھلیٹکس پہ رکھیں. اگر ہم کہتے ہیں آج ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہماری قومی کھیل ہاکی کیوں روز بروز تنزل جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے, تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم نے اداروں سے ایتھلیٹکس کو ختم کر دیا ہے. پرائمری جو ہمارے ادارے ہیں, پرائمری سے اس گیم کو ہم نے اس کو بیس رکھنا ہوگا, پرائمری سے اس کو امپورٹنس دینی ہوگی. پیپر ورک میں آپ بھی دیکھیں, آج بھی آپ دیکھیں, یہ گیم امپورٹنٹ کے طور پہ لکھی ہوئی ہے, نیسسری کے طور پہ لکھی ہوئی ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. پرائمری لیول پہ یہ گیم نہیں ہو رہی. اداروں میں پرائمری لیول سے اس گیم کو شروع کیا جائے. اسکول جو مڈل کلاس کی ہائی کلاس کے جو اسکول ہیں اس گیم میں اس کو امپورٹنس دی جائے, اس کے لیے اسپیشل بجٹ رکھا جائے. کھلاڑیوں میں اداروں میں اگر گیم کرواتے ہیں تو کھلاڑیوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا, پاکستان کے عوام کے لیے بھی یہ پیغام ہے. نہیں, جو بورڈز لیول پہ جو گیمز ہوتی ہیں یا وہ ان کا بھی کوئی معیار نہیں ہے, وہ بھی بس ٹوٹل پورا کرتے ہیں وہ لوگ. کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بچہ اگر اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہ بورڈ لیول کا جا کے کمپٹیشن کھیلتا ہے تو وہ صرف گھر سے کھاتا ہے. گھر سے اگر اس کو ٹریننگ کسی طرح سے لکیلی اس کو کالج لیول میں بنا, اسکول لیول میں کوئی اگر اس کو کوچنگ کرنے والا مل بھی جائے, پہلی تو بات ہے ملتا ہی نہیں ہے. اسکول لیول میں ہمارا معیار یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکول لیول پہ بھی اس کا وجود قائم کیا جائے. جو پی ٹی آئی اس پہ تعینات ہیں اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر, ان کا کیا کردار ہے, وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پی ٹی آئی حضرات جو ہیں وہ آرمی سے یا ڈیفنس فورسز سے وہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں. ان کو ایٹیکیٹس کے بارے میں, مینرز کے بارے میں, اسپورٹس کے بارے میں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کے بارے میں
اسپورٹس ورلڈ کی جو جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہے اس کے حوالے سے کسی چیز کا آگاہی نہیں ہوتی ہے، علم ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے وہ خالی سیٹی بجا کر ڈسپلن قائم کرتے رہتے ہیں، نتھنگ مور دین دس. تو پھر اسی بھی ایسا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تو اتنا ہی تو کافی نہیں ہوتا کہ بچے اس پہ مطمئن ہو جائے. بچے تو اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا، ڈسپلن ہے، ہم مطمئن ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے. لیکن وہ اگر دیکھا جائے کسی معیار سے اس کو پرکھا جائے تو بالکل وہ تو زیرو پہ آئے گا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ایج گروپ کے اوپر سلیکشن کی جائے اور کیا سلیکشن کی جائے اور کس طریقے سے اس معیار کو اوپر لے کے آئے؟ کیا آپ کی تجاویز کیا ہے اس بارے میں؟ المیہ یہ ہے ہمارے یہاں کہ کوئی بھی آپ بات کریں آپ کو نقص ہی نقص نظر آئیں گے، خاص طور پہ سپورٹس میں. پاکستان میں سپورٹس کا کلچر ہی نہیں ہے. پاکستان میں ساری کی ساری یوتھ جو ہے وہ برائیوں کا شکار ہو رہی ہے. میکانکی ہو گئے ہیں ہمارے نوجوانان نے. پاکستان مشینی نوجوان آج کل کلوائیں گے. سپورٹس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں، اداروں سے سپورٹس کو اس کی روح کو ہی نکال دیا گیا ہے. ہاں، وہ لوگ اس وقت جو ہے وہ ٹاپ کلاس نمبر حاصل کرنے کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو ہر شخص آپ کو آرام طلبی کرتے ہوئے نظر آئے گا، آرام کرتا ہوا نظر آئے گا، گیم سے محنت سے ہارڈ ورک سے جی چراتا ہوا نظر آئے گا. موبائل اور کمپیوٹر نے بھی اسٹرکچر خراب کر دیا ہے. بالکل خراب کر دی ہے. آپ سلیکشن کی بات مجھ سے آپ نے پروموٹ کرنے کی. اچھا، ایک سوال درمیان میں آ گیا. وہ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ نوٹ یہ کیا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کھیلنے کا سسٹم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے جو اسکول کا پیریڈ ہے، آپ تو خود ٹیچر رہے ہیں، آپ تو اسپورٹس کو کالج کے اندر ہینڈل کر رہے ہیں، بچوں کو تربیت کا مناسب ٹائم ہی نہیں ہے. ایک بریک ٹائم ہوتا ہے، بریک ٹائم یا اسپورٹس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اسپورٹس کے پیریڈ کے اندر میرے خیال میں کوئی اسپیسیفک اسپورٹس سے توجہ نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد فوری طور پہ ہمارے ہاں ایگزامینیشن آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاں گرمیوں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاں نئے تعلیمی سیشن شروع ہو جاتا ہے، اور پرانے تعلیمی سیشن کے اسپورٹس فوری طور پہ ختم کرنے کے لیے کہ جی یہ بورڈ کے سالانہ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں. ایک آدھ مہینہ شاید اکتوبر کا مہینہ ہے جی. اس سارے پیریڈ کے اندر میرے خیال میں ہم بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایم آئی رائٹ؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس کی درستگی کی بات کریں تو ایسے ہوگا کہ تعلیمی اداروں میں سب سے پہلے ہمیں یہ سبجیکٹ لانا ہوگا. پھر اس کے بعد تعلیمی اداروں میں جو ریکوائرڈ ہمیں فیسیلیٹیز درکار ہیں، اگر ہم نے پاکستان کے اپنے پلیئروں کو اولمپک تک لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں تعلیمی اداروں میں وہ ریکوائرڈ فیسیلیٹیز جو ایتھلیٹکس سے، ہم چونکہ ایتھلیٹکس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایتھلیٹکس کو مدر آف گیمز کہتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تو اداروں کو ایتھلیٹکس دینی ہوگی. بچوں کو ایتھلیٹکس کے بارے میں بتانا ہوگا. بچوں کو ایتھلیٹکس کے ایونٹ باقاعدگی سے کروانے ہوں گے. پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چونکہ بچے بالکل ہی نئے نئے بچے ہوتے ہیں، وہ گیم کی طرف آئے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایسے اسپورٹس بجٹ میں ایسا فنڈ رکھا جائے جو بچوں کی وہ گھر پہ بوجھ نہ بنے، ان کو لیے باقاعدہ اسکالرشپ کا انتظام ہو، اچھے کھلاڑی وہاں سے نکلیں. آپ نے سلیکشن کا جو سوال کیا وہ ادھورا رہ جائے گا، میں اس کا جواب دینے آ رہا ہوں. تو پھر سلیکشن کا ہمارا معیار یہ ہوگا کہ جب اسکولوں میں سے پرائمری سے
تک ہم بچوں کو جب سلیکٹ کریں گے تو وہ بچے نئے نئے بچے ہوتے ہیں. جیسے ہم ورلڈ کو اگر کمپیٹ کریں تو کمپیریزن ہمیں کرنا ہوگا. وہ بچے جب ہم سلیکشن کے لیے لے کے آتے ہیں تو ایک نرسری ہماری پل رہی ہوتی ہے. اس نرسری کے لیے ہم نے اسپورٹس بجٹ سے ان کی ہم نے وہ پرورش کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کی تربیت کے انتظام ہم کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے نیوٹریشن کے پروگرامز ہم مرتب دے رہے ہوتے ہیں. ایک نرسری ہماری پل رہی ہوتی ہے. اگر ہم ورلڈ لیول کو کمپیٹ کر رہے ہیں تو اداروں میں یہ اگر چل پڑے, ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ چل پڑے, اداروں میں اس طرح کی تربیتی نظام چل پڑے, ایتھلیٹکس سے ریکوائرڈ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں. اب ایتھلیٹکس سے ریکوائرڈ فیسلٹیز سامعین سننا چاہتے ہوں گے کہ کیا ہوتی ہیں. ایتھلیٹکس کا جو اسٹینڈرڈ ٹریک ہے 400 میٹر کا, آپ تو اداروں کی بات کرتے ہیں, ہم پاکستان میں اسپورٹس کی پروموشن کے لیے بیٹھے ہیں. پاکستان میں گنے چنے 3-4 ٹاٹن ٹریک ایتھلیٹکس کے لگے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کی ایتھلیٹکس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دنیا میں اگر کہا جائے کہ پاکستان کی ایتھلیٹکس کا اس وقت آخری نمبر ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا. یہ ناظرین, یہ تو بہت عجیب سی بات سامنے آئی کہ پاکستان میں ٹاٹن ٹریک جو ہے نا وہ موجود ہی نہیں ہے سوائے 1-2 کے. بلکہ میری معلومات کے مطابق تو پاکستان اسپورٹس بورڈ کا جو ٹاٹن ٹریک ہے وہ 1985 کے اندر یہاں پر جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں فکس کیا گیا, جو کہ اس وقت وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے, ایکسپائر ہو چکا ہے. میں اب اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ٹاٹن ٹریک کتنے ہیں. پاکستان میں ٹاٹن ٹریک جب اسپورٹس کمپلیکس بنا, ہر گیم کی فیسلٹیز دی گئیں, تو صرف فیسلٹیز دینا ہی کافی نہیں تھا. عوام کو ان گیموں کے بارے میں شعور دینا, عوام کو ان گیموں کے بارے میں باقاعدہ لانا, ان کو اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کو سپورٹ کرنا, ان کو باقاعدہ حکومت وقت سے باقاعدہ ایڈ ملے, اس ٹیلنٹ کو باقاعدہ اس کی تربیت ہو, تو پھر جا کے یہ چیزیں کسی مد میں آتی ہیں کہ ہمیں فیسلٹیز دی ہیں, اب عوام ان کی طرف آ رہی ہے, پیچھے ادارے ہیں بیٹھے ہوئے ان کو سپورٹ کرنے والے. ایک پلیئر اگر اچھی پریکٹس کر رہا ہے, اچھی ٹریننگ کر رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اچھا پلیئر ہے, تو ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ کسی پلیئر کو دیکھیں کہ یہ ٹریننگ کر رہا ہے, یہ اچھا ہے اس کو لے لیں. نہیں, اس وقت ٹاٹن ٹریک کہاں ہیں؟ وہی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہی شارٹ بتائیے مختصراً کہ کیا پوزیشن ہے. وہی بتانے جا رہا ہوں کہ ٹاٹن ٹریک پاکستان کے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں وہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے, 1985 کا بنا. پریکٹس کے لیے باہر لگا ہوا ہے, اور ایک جو ہے وہ آپ کے جناح اسٹیڈیم کے اندر لگا ہوا ہے. یہ 2 ٹریک تو ہوئے آپ کو 1985 میں ایک تحفے میں ملے ہوئے چائنا کی طرف سے. اس کے بعد کوچنگ سینٹر جو ہے وہ کراچی میں ٹاٹن ٹریک بچھا. اس کے بعد پھر قیوم اسٹیڈیم پشاور میں ٹاٹن ٹریک بچھا. اس کے بعد پھر پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں ٹاٹن ٹریک بچھا, جو بہت ہی جلدی ایکسپائر ہو گیا اور ابھی تک اکھڑا ہوا, وہ ابھی تک نہیں بچھا. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں مجھے بتائیں 3 یا 4 نظر آئے آپ کو؟ کیا 4 یا 5 ٹاٹن ٹریک کافی ہیں؟ ہمارے نزدیک اگر آپ گیم کی پروموشن چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں جو ہیلتھ سائنسز یہ بتاتی ہے کہ جو ہل اسٹیشن ہے, الٹیٹیوڈ ٹریننگ ڈفرینس جو ہے ہل اسٹیشن کا, ہل اسٹیشن جو ہیں وہ الٹیٹیوڈ ٹریننگ ڈفرینس. ماہرین آپ کو بتائیں گے اسپورٹس کے, اگر یہ ہماری اس کی کانفرنس بیٹھے یا ہمیں اس میں بلایا جائے یا ہم سے بات کی جائے, تو ہل اسٹیشن جو ہیں دنیا میں جس بھی ملک کی سپورٹس پروموٹ ہوئی ہے یا اوپر جا رہی ہے, یہ بات بڑی مزے کی ہے سب کے لیے, کہ ہم سب کے لیے, کہ وہاں کے ہل اسٹیشن جو ہیں وہ سپورٹس کے لیے موزوں ہیں, آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں. آپ برطانیہ کے دیکھیں, سارے ہل اسٹیشن سپورٹس کے لیے آئیڈیل ہیں, وہ ان کو پلیز کے لیے پورا سال استعمال کرتے ہیں. پھر آپ امریکہ میں جائیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں جائیں, وہاں کے ہل اسٹیشن سارے سپورٹس کے لیے موزوں, اور وہاں کھلاڑیوں کے لیے سونا اس علاقے کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں دقیانوسی کی آپ انتہا دیکھیں کہ جو سمجھداری کی بات کرتا ہے وہ اس کی بات تک ہی محدود رہتی ہے, کہ ہمارے یہاں ہل اسٹیشن سارے کے سارے جو ہے وہ سپورٹس کی فیسلٹی تو دور کی بات ہے, ویران پڑے ہوئے. سپورٹس کی اہمیت کے بارے میں آپ کا مطلب یہ ہے ہل اسٹیشن ہمارے یہاں مری میں سمجھا جاتا ہے, اور مری اور شمالی علاقے, آپ شمالی علاقے گلگت بلتستان وغیرہ ہیں, تو مری میں بھی کوئی ایتھلیٹکس کی فیسلٹیز نہیں ہیں. کسی قسم کی فیسلٹیز آپ کو خاص طور پہ پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ہل اسٹیشنز میں جتنے بھی ہل اسٹیشن جو کہ ٹریننگ کے اندر ایک خاص ڈفرینس پیدا کرتے ہیں, انڈیورنس ٹریننگ کے اندر بالکل کرتے ہیں, سب سے اہم ہے, اور اس طرف کوئی توجہ بالکل کرتے نہیں ہے. بالکل کرتے ہیں. اگر آپ اپنے پاکستان کے معیار کو ورلڈ کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹیلی آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گا
کہ وہ ایسا ہے کہ پاکستان میں پلیئرز کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے بغیر کسی میتھڈ کے، بغیر کسی میتھڈ کے ٹریننگ کروائی جاتی ہے، بغیر کسی میتھڈ کے ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ اگر میتھڈ کے مطابق ٹریننگ کروائی جائے تو ہمارے ہلز اسٹیشن جو ہیں، ہمارے اسپورٹس ماہرین ان کو بتائیں، اسپورٹس کلچر والوں کو بتائیں، اسپورٹس کلچر لانے والوں کو بتائیں، حکومت وقت کو بتائیں، منسٹری آف اسپورٹس کو بتائیں کہ ہمارے جو ہلز اسٹیشن ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم اسپورٹس کے لیے استعمال نہیں کریں۔ ایبٹ آباد کاکول میں میری گزارش سنیں آپ، ہم ایتھلیٹکس کو ہر معاملے میں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ہماری ٹیم نے جب اوپر آئی ہے، اس نے اوپر پرواز کی ہے، اس کا فٹنس لیول بہتر ہوا ہے، ہماری ٹیم نے جب پاکستان میں دنیا میں نام بنایا ہے اور اوپر آئی ہے، اس کا گراف اوپر آیا ہے، تو وہ اس وقت بنا تھا جب وہ کاکول میں جا کے ٹھہری تھی، اور کاکول میں جا کے ایتھلیٹکس ٹریک پہ وہ اس کے سارے وہ شیڈول اس کو کروائے گئے تھے۔ ناظرین، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو بھی کاکول کے ہل اسٹیشن پہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیں گے اور بعد میں ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ ہل اسٹیشن کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ہل اسٹیشن کی ٹریننگ کے بارے میں شاہد حسین صاحب سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں شاہد صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہل اسٹیشن کی ٹریننگ یا ہلی ایریا کی ٹریننگ کیا ڈفرینس پیدا کرتی ہے ایتھلیٹ کی ٹریننگ کے اندر؟ ایک تو بات ہے کہ ہل اسٹیشن کی جو ٹریننگ ہے وہ پہلی تو بات ہے کہ جہاں پاکستان کے جتنے بھی ہیں، دنیا کے جو بھی ہل اسٹیشن ہیں وہ کلواتے ہی اسی لیے ہل اسٹیشن ہے کہ وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں۔ اب لوگ انڈیورنس اس میں ہائی لیول پہ جانے پہ، جی یہ پہلی بات ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اچھا، پھر وہاں ماحول بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، اچھا، آکسیجن کلین ہوتی ہے، آکسیجن کلین ہوتی ہے، کم ہوتی ہے لیکن کلین، پھر الٹیٹیوڈ ڈفرینس جو ہے وہ بڑا اس میں میٹر کرتا ہے، چڑھائی ہے، اترائی ہے، پھر سیدھا ہے، مسلز کے اوپر بڑا افیکٹ کرتے ہیں، مسلز کے اوپر اسٹرانگ انڈیورنس خاص طور پہ آپ کی جو بنتی ہے نا وہ ہل اسٹیشن پہ جا کے بنتی ہے۔ پھر آپ کی جو لنگز کیپیسٹی ہے، آپ کے پھیپھڑے کی جو سائنٹیفکلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، ہمارے یہاں اگر جو ایتھلیٹ ہیں کسی لیول پہ جا کے کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری جو لنگز کیپیسٹی ہے وہ آکسیجن جذب کرنے کی جو جتنی صلاحیت رکھتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اگر اس صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے تو ہل اسٹیشن پہ جا کے ہمیں ایتھلیٹوں کو رکھنا ہوگا، وہاں ہل اسٹیشن میں آئیڈیل جو ایتھلیٹکس کو سہولیات ریکوائرڈ ہیں وہ دینی ہوں گی۔ ہل اسٹیشن میں ایتھلیٹ جب اس ماحول میں رہ کے ٹریننگ کریں گے، کھائیں گے اور وہاں ٹریننگ کریں گے، وہاں رہیں گے، اس ماحول کو انجوائے کریں گے، تو ان کی کارکردگی میں آٹومیٹیکلی بہت فرق آئے گا، بہت فرق آئے گا۔ اچھا، ایک حیران کن بات ہے، ہل اسٹیشن سے باقی ایک حیران کن بات ہے کہ میں نے جتنے بھی ورلڈ میں میراتھن رنرز یا ایتھلیٹس وغیرہ دیکھے ہیں، اس میں دا موسٹ ایڈوانس کنٹری امریکہ ہے، لیکن امریکہ کو ہمیشہ جمیکا، کینیا، ایتھوپیا ایتھلیٹکس میں ان لوگوں نے گولڈ میڈل لے کر امریکہ کو پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ کیا تضاد ہے، یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ بھی سائنٹیفکلی ایک بات ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک صلاحیت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جب عنایت کیا ہے یا جب کسی کو دے دیا ہے صلاحیتیں، تو وہ کیسا دے دیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نیگروز ہیں، یہ خاص طور پہ نیگروز کا ایریا ہے، یہ ایریا ہے جو نیگروز لوگ ہیں ایتھلیٹکس کرنے والے، جیسے کینین ہیں، ایتھوپین ہیں، افریقن ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نیگروز کمیونٹی کے جو ایتھلیٹکس کرتے ہیں نا، ان سائنس نے ریسرچ کے بعد یہ ہمیں بتایا ہے کہ ان کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں نا، لنگز، ان کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ آکسیجن جذب کرنے کی کیپیسٹی عام بندے سے زیادہ رکھتے ہوتے ہیں، مطلب دگنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی خاص ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ۔ جی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ تو جب ان کے پھیپھڑے اتنی زیادہ آکسیجن جذب کرتے ہیں، عام بندہ انتہا کی محنت کرنے کے بعد بھی ان کے مقابلے تک جتنے عام نارمل حالت میں وہ ہوتے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نارمل حالت تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ خدا داد ہوئے نا جی۔ تو پھر وہ جو جس طرح کے میتھڈس پہ ٹریننگ کرتے ہیں، جس طرح کا انوائرمنٹ وہاں کھلاڑیوں کو باہر دیا جاتا ہے، وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ ضرور ہمیں شیئر کرنا چاہیے کہ کھلاڑی کو وہ نرسری سے لیتے ہیں، مطلب وہ اپنے ایک ماحول میں رکھ دیتے ہیں، وہاں اس کی نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو مختلف میتھڈ اس پہ اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اس پہ نیوٹریشن پروگرام اسی طرح کا اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے،
پھر وہ کوچز کی ٹرینر کی نظروں میں ہوتا ہے وہ کھلاڑی اسی طرح پلتے 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 جب اس کو جونیئر میں لاتے ہیں تو وہ ایک اچھا پلیئر بن چکا ہوتا ہے. پھر جب وہ جونیئر میں کھیل کے نیشنل پہ سینئر میں آتا ہے تو وہ ایک بڑا ہی نامور, چونکہ جونیئر کی کیٹیگری میں اس کو پورا اس طرح کا اسپورٹس کا رسپانس دیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک خاص بات سامنے آئی کہ لنگس کی کیپیسٹی کی وجہ سے جی جو افریقن جنریشن ہے, جینیٹک فرق ہوا اس کا مطلب یہ. جی 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 بالکل, اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جی ایسے ہی ہے. تبھی ایک یوسین بولٹ یا اس سے پہلے کارلوس یا بین جانسن یا اور لوگ جو تھے وہ سارے افریقن نژاد تھے. جی 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 بالکل, یہ اس کا فیکٹر ہے. تو کیا دوسرے پلیئرز ان کا کمپیٹ نہیں کر سکتے؟ بالکل, ان کے کمپیٹ کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور کیا بھی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے میراتھن کی آپ بات کر رہے تھے, مراکش کے ہمارے خالد غنوچی جو ایلے گبرے سلاسی اس وقت ورلڈ ریکارڈ ہولڈر تھا میراتھن کا. اچھا اچھا. تو خالد غنوچی مراکش سے بلانگ کرتے ہیں, ہماری طرح سیاہ فام ہیں وہ بھی. تو انہوں نے اپنا ٹریننگ میتھڈ صرف نہیں بدلا, اپنا ملک بھی چھوڑا ہے. اپنا ملک چھوڑ کے ہل اسٹیشن میں جا کے ڈیرا لگایا, سیدھا جا کے امریکہ میں وہ آباد ہوئے ہیں, امریکن نیشنلٹی لی ہے. پھر خالد غنوچی کی آپ خاصیت دیکھیں, خالد غنوچی وہ واحد میراتھن رنر ہے جس نے 2 دفعہ ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے. آپ ہل اسٹیشن کی اہمیت ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پہاڑی علاقے ہماری جو گیم کی اہمیت ہے وہ گیم کی اہمیت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. خالد غنوچی بیسیکلی بلانگس ٹو مراکش. جی ہارریبل, اس سے بڑا مطلب یہ کہ آئی مین کہ مارولس ریکارڈ ہے ان کا. 2 دفعہ انہوں نے 2 دفعہ میراتھن کا ریکارڈ ہے. اور ایلے گبرے سلاسی جس کا انوکھا ریکارڈ یہ ہے کہ وہ اس کی آپ شروعات دیکھیں کہ وہ ایک مل میں کام کرتا تھا, تو مل تک جانے کے لیے اس کا فاصلہ جو تھا وہ 10 کلومیٹر تھا. تو اس کے پاس مل تک جانے کے لیے سننے میں آیا ہے کہ کرایہ نہیں ہوتا تھا. اچھا. وہ گھر سے بھاگ کے مل میں جاتا تھا, مل سے کام کر کے چھٹی کر کے بھاگ کے واپس اپنے گھر میں آتا تھا. تو جب اس ایلے گبرے سلاسی نے اپنے ہی ملک کی ایتھوپیا کی نیشنل کھیلی ہے تو اس نے 10,000 میٹر میں سب کو حیران کر دیا, انوکھا ریکارڈ بنا دیے. کتنا ریکارڈ تھا ان کا؟ اس نے اپنے نیشنل میں ریکارڈ بنایا تھا 29 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا. اس کی پھر نیشنل میں سلیکشن ہوگی, نیشنل ٹیم میں, تو وہ نیشنل میں آیا ایتھوپیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. نیشنل میں وہ ٹاپ پہ تھا تو وہ ایتھوپیا کو ریپرزینٹ کرنے پھر ورلڈ میں آیا. آپ اس کے پاس ایسے انوکھے ریکارڈ ہیں جو میرے خیال میں لانگ ریسرز میں اسی کے پاس ہی ہیں, ابھی تک اسی کے پاس ہی ہیں. وہ ایسے ریکارڈ ہے کہ وہ جب آگے ورلڈ لیول پہ اس نے آگے ایتھوپیا کو ریپرزینٹ کیا تو اس نے ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی, اولمپک بھی جیتی, ورلڈ کے جتنے بھی ایونٹ تھے, لیگ ہوتی ہے ورلڈ لیگ ہوتی ہے وہ بھی جیتی. اولمپک کا چیمپئن الگ, ورلڈ چیمپئن الگ, ورلڈ چیمپئن شپ کا جو وہ چیمپئن الگ, ورلڈ رینکنگ میں وہ پہلے نمبر پہ آ گیا. 10,000 میٹر کا وہ چیمپئن ہو گیا. اولمپک ریکارڈ, پھر جب اولمپک اس نے کھیلی تو اس نے اولمپک ریکارڈ بنایا. اولمپک کا بھی گولڈ ہے اور پھر ورلڈ چیمپئن شپ کا بھی گولڈ ہے. وہ مسلسل اس طرح کا ریکارڈ اس نے رکھے. پھر انوکھی بات اس کی یہ کہ 5,000 10,000 میٹر کا ریکارڈ اسی کے نام تھا. تو جب وہ میراتھن میں آیا ہے تو میراتھن میں بھی اس نے گولڈ میڈل لینے شروع کیے ہیں. وہ واحد انوکھا رنر ہے جس نے 10,000 میں, 5,000 میں اور میراتھن میں تینوں میں اولمپک اور ورلڈ چیمپئن کے ٹائٹل حاصل کیے ہیں. گڈ, یہ تو بہت بڑے ریکارڈ ہیں. یہاں ہمارے پاکستان میں کیا ریکارڈ ہیں؟ ہمارے پاکستان کے کھلاڑیوں کے اپنے ریکارڈ کیا ہیں؟ سوری ٹو سے, ہمارے پاکستان میں معیار پہ بات کرتے ہی تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ ہم ورلڈ کو کمپیٹ کرنے کی بات نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم اس روٹ کی طرف نہیں آتے جو گیم کو پروموٹ کرتی ہے. ہمارے یہاں گیمز سمجھی جاتی ہیں جو بیرکوں میں ہوتی ہیں, یونٹوں میں ہوتی ہیں, کوروں میں ہوتی ہیں, ٹپوں میں ہوتی ہیں, ان کو گیمز کہا جاتا ہے. عام بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرے یا گیم کرے یا گیم کرنے کی کوشش کرے. اگر کرے بھی معذرت کے ساتھ, ہم کسی کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں, اگر کرے بھی تو میں آپ کی مثال آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, اس کو پروموشن نہیں دی جاتی, اس کو پروموٹ ہونے ہی نہیں دیا جاتا, اس کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا. آپ کے سامنے میں مثال بیٹھا ہوں کہ مجھے آپ دیکھیں کہ جب 2004 میں نیشنل میں سلیکٹ ہوا باہر جانے کے لیے تو مجھے باہر نہیں جانے دیا گیا, پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرنے دیا گیا, مجھے میرا راستہ روکا گیا. اچھا جی. تو عام لوگوں میں سے جب 10 سال میں پاکستان ریلوے کو میں نے ریپرزینٹ کیا, عام لوگوں میں سے جو اتنی محنت کر کے اپنا کما کے اپنے گھر سے کھا کے جو نیشنل پلیئروں کو کمپیٹ کریں,
کیا ان کی حوصلہ افزائی نہیں بنتی؟ ان کا حق بنتا ہے کہ حکومت وقت ان کو کسی خاص کسٹڈی میں لے، اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کی ٹریننگ کرے. وہ ملک کے لیے اتنا کچھ کرنے کی ویسے مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہاں پر حقیقتاً ٹیلنٹ کو ہمیشہ دبایا جاتا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں، وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ کی سوال کو جاری رکھتے ہوئے کہ 10 سال میں نے پاکستان ریلوے کو ریپرزینٹ کی ہے. تو ریلوے والوں نے ہمیں اپوائنٹ نہیں کیا. ورلڈ کو ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. ورلڈ میراتھن میں نے 2005 میں بھاگی ہے، ورلڈ میراتھن میں نے 2006 میں بھاگی ہے، ورلڈ میراتھن میں نے 2007 میں بھاگی ہے. ہم ورلڈ کو کمپیٹ کر رہے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے یہ دیکھ کے ہمیں پاکستانیوں کو کہ پاکستانی تو جنونی قوم ہے. ورلڈ کو ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ریلوے صرف اسکالرشپ کتنا دے رہا ہے منتھ کا، گھر بار چھوڑ کے سارا کچھ دنیا کو چھوڑا کے ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. 2000 روپیہ ٹوٹل ہمیں اسکالرشپ دیتا ہے پاکستان ریلوے. مائی گڈنس. 10 سال میں نے پاکستان ریلوے کو ریپرزینٹ کیا، ریلوے والوں نے ہمیں اپوائنٹ نہیں کیا. عام لوگوں کے لیے دھکے دیکھیں کتنے ہیں پاکستان میں سپورٹس کا معیار. اب پھر اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اپوائنٹ نہیں کیا، آخر میں انہوں نے بغیر کوئی ریزن بتایا ہمیں دھکا دے کے ریلوے سے باہر نکال دیا. وہ تو ہماری تعلیم ہے الحمدللہ، سپورٹ سائنسز ہے جس پہ ہم نے عبور حاصل کیا تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. ورنہ پاکستان کی سپورٹس کوئی عام بندہ اگر سپورٹس کرے تو وہ مایوس ہوتا ہے، بہت مایوس ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں تو میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں. میں نے پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے ریکارڈز پہ دیکھا تو وہاں پہ مجھے کچھ کنٹرڈکشن نظر آئی. میں نہیں سمجھتا کہ جو میراتھن رنر کا ایتھلیٹ جو شو ہو رہا ہے نصیر احمد، کیا واقعی اس کا ٹائم 2 گھنٹے 14 منٹ ہے؟ کون ہے؟ سوری ٹائم مجھے دوبارہ بتا. 2 گھنٹے 14 منٹ اور 11 سیکنڈ شو ہو رہا ہے میراتھن رن کا 2003 کے اندر. حوالدار نصیر احمد، اس کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. یہ میرے دور کا پلیئر ہے. یہ بات ماننے والی ہے کہ یہ میراتھن کا پاکستان میں چیمپئن رہا ہے. اس نے اس وقت کے چیمپئن جو وارث مسیح مسلسل، شاید اگر اس کے ریکارڈ پہ یا اس کی پرفارمنس پہ بات کریں تو اچھا خاصا ہمیں وقت چاہیے، لیکن اس طرف ہم نہیں جائیں گے کہ وارث مسیح جیسے پلیئر کو جو 12 سال سے مسلسل پاکستان میں گولڈ لے رہا تھا. وارث مسیح بلانگس ٹو پاکستان نیوی. اچھا. اس کو حوالدار نصیر نے ہرایا تھا لاہور کی نیشنل گیمز میں منعقدہ گڑی شاہو اسٹیڈیم لاہور 2001. نصیر نے وارث مسیح کو تو ہرایا، یہ تو میرے علم میں ہے. اب نصیر نے حوالدار جو نصیر صاحب آرمی سے جن کا تعلق ہے 2 گھنٹے 14 منٹ ٹائم کیا. یہ میرے چونکہ دور کے رنر ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو ایک ہی بات بتا رہا ہوں کہ میرے جو دور میں یا جو میرے علم میں جو پاکستان کا ریکارڈ بنا ہے، یہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. یہ 2003 میں کسی نیشنل چیمپئن شپ میں نہیں بنا ہے، یہ کسی نیشنل چیمپئن شپ میں نہیں بنا ہے، کسی نیشنل گیمز میں نہیں بنا ہے. 2003 میں یہ چیمپئن شپ ہوئی ہے؟ نہیں، 2003 میں تو چیمپئن شپ ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو بہت بڑا بلنڈر ہے پاکستان. 2003 میں تو چیمپئن شپ نہیں ہوئی. یہ کسی ٹرائل میں بنا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ٹرائل میں بنا ہو تو پھر آپ اسپورٹس کی روح سے جا کے دیکھ لیں کہ اگر ٹرائل میں ریکارڈ بنا ہو تو اس میں نیشنل ریکارڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے اس ملک میں ناظرین ڈسکرمنسی کا یہ عالم ہے کہ وارث مسیح پاکستان نیوی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ایک ریکارڈ ہولڈر ہیں اور ان کا ٹائم بھی 2 گھنٹے 22 منٹ ہے. لیکن اس کا ٹائم انہوں نے بغیر چیمپئن شپ ہوئے 2003 کے اندر 2 گھنٹے 14 منٹ شو کر کے آن ریکارڈ اپنے ایتھلیٹک فیڈریشن نے اپنے پیج پر دیا ہوا ہے. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا. اس میں ان کے جو رائٹ پیپلز ہیں وہ کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میری جو گیمز کی معلومات ہیں اور جو میرا گیمز کا پیریڈ ہے 1996 سے میرا پیریڈ شروع ہوا ہے. 1997 میں تو یہ ایتھلیٹ آپ کے ساتھ کے ایتھلیٹ ہیں؟ یہ میرے ساتھ کے ایتھلیٹ ہیں. 1997 میں میری آنکھوں کے سامنے وہ میراتھن میں خود بھاگا تھا. اس میں میرے سامنے ریکارڈ بنا تھا 2 گھنٹے اور 22 منٹ میراتھن کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد کوئی اس طرح کا ایونٹ نہیں ہوا جس میں ریکارڈ بنا ہو. اور میں نے سنا ہو کہ چونکہ میراتھن میرا ایونٹ ہے. میراتھن ریس کتنی لمبی ہوتی ہے؟ یہ 26.2 میل یعنی کہ 42.195 کلومیٹر ہوتی ہے. اچھا. تو یہاں پہ ایک میراتھن ایسی بھی ہے جو کیا نام ہے 40 کلومیٹر 40.5 کلومیٹر کی بھی ہوئی ہے پاکستان میں. ایسے ہوتا رہا ہے فیصلوں میں ہیر پھیر کر کے اوپر نیچے کر کے انہوں نے ریکارڈ کو بنایا ہے یا مان لیا. یعنی فاصلوں میں بھی ہیر پھیر کی جاتی ہے. جس ریکارڈ میراتھن ریس کا جو ڈسٹینس
بتایا جا رہا ہے آفیشیل ریکگنائز ڈسٹینس جو ہے وہ 42 کلومیٹر 42.195 کلومیٹر یا 26.2 میل بنتا ہے، لیکن پاکستان میں 40.5 کلومیٹر کو بھی میراتھن کرا دیا، یعنی کہ یہ ایکچوئل میراتھن سے 2 کلومیٹر شارٹ ہے، 2.195 کلومیٹر شارٹ ہے. یعنی یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو ریکارڈ ہیں وہ مینول ہیں یا الیکٹرانک مشین کے آتے ہیں؟ وہ سارے مینول ہیں. تو مینول ریکارڈ تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. کیا مینول آپ دیکھیں جن لوگوں نے کیا ہے اسپورٹس کی روح سے، وہ کس سینس میں کیا ہے وہ خود بتانے کے پابند ہیں. ایک میراتھن جس کا 40.5 کلومیٹر کا آپ نے فاصلہ بتایا، وہ میں آپ کو اس لیے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ میراتھن میں خود نے بھاگا تھا. اچھا. وہ سیف گیم کے ٹرائل کی میراتھن تھی. ہم 2 ریلوے سے پلیئر تھے میرے ساتھی، جو پاکستان ریلوے کو شروع سے ہم نے آخر تک ریپرزینٹ کیا. نیاز احمد فاروقی ان کا نام. وہ اور میں اکٹھے بھاگے تھے. تو میں نے 16 کلومیٹر لگائی تھی، اور وہ آرمی والے اور پاکستان کے سارے پلیئر جانتے ہیں کہ جتنے بھی سپر فٹ پلیئر تھے وہ اتنی تیز 16 کلومیٹر میں نے لگوائی تھی کہ سپر فٹ سارے جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے. تو پہلی 16 کلومیٹر کرنے کے بعد میں نے، چونکہ اپنے پلیئر کے لیے ہماری کوآرڈینیشن ایسی تھی کہ نیاز بھائی اور میں اکٹھے بھاگے تھے، تو میں نے وہ ریس آدھے میں سے چھوڑ دی تھی. تو جو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا آفیشلز کے ساتھ. اچھا. اس کا میں گواہ اس لیے ہوں. تو جب میراتھن کا ٹرائل اینڈ ہوا، ٹرائل کی بات کر رہا ہوں، کمپٹیشن جو ہو رہا ہے وہ ٹرائل میں ہو رہا ہے. تو جناح اسٹیڈیم کے جب گیٹ پہ آگے گاڑی رکی ہے تو ڈرائیور نے فاصلہ بتایا 40.5 کلومیٹر. اندر جا کے جب فنش ہوئی ہے ریس، تو اس کے ٹائم کو جو اس نے کیا تھا کھلاڑی نے، وہ والدار نصیر نہیں تھا، نصیر وہ ٹرائل نہیں بھاگا تھا، تو اس کا نام تھا جس نے وہ ٹرائل فرسٹ کیے تھے، رحمت اس کا نام تھا، رحمت علی، رکھی اس کو کہتے تھے. اس نے وہ ٹرائل فرسٹ کیے تھے. تو اس کے ٹائم کو مانا گیا تھا 2 گھنٹے اور 19 منٹ. آپ اندازہ لگائیں 2 کلومیٹر کا فاصلہ کم کر کے اگر کھلاڑی 2 گھنٹے 19 منٹ کرتا ہے ٹائم، تو جب فاصلہ پورا ہوگا تو اس کا ٹائم کتنا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹائموں میں بھی ہیر پھیر، اور اس کو ورلڈ ریکارڈ کا اپنے پاکستان کے قومی ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. یہ فیڈریشن کیا کر رہی ہے؟ جب ایک سسٹم ہی نہیں ہے، سارا کے سارا جو ہے وہ فیڈریشن تک ہی ہو رہا ہے. اسپورٹس کی پالیسی ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہے. اسپورٹس کا پاکستان میں کلچر کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. نوجوانوں کو صحت مندانہ سرگرمی کی طرف لانے کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تو ایسے ہی ہونا ہے. ہمیں تو یہ ساری اویئرنیس کی مار ہے، لا علمی کی مار ہے، ایجوکیشن کی مار ہے کہ ہم اس طرف یہ سارا کچھ جو اپنے آپ کو اویئرنیس دلانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے اس طرف. اچھا، اب جب ہم ورلڈ ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو یوسین بولٹ کا ریکارڈ ہے 9.58 سیکنڈز، اور ہم اپنے نیشنل ریکارڈ کو دیکھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے 10.2 سیکنڈ. تو ہم تو ورلڈ کے بہت قریب ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی قریب ہیں یا یہ کچھ ورلڈ کا جو میتھڈ ہے یا ورلڈ کا جو طریقہ کار ہے ٹائم سٹاپ واچ لینے کا، وہ جدید ہے، وہ الیکٹرانک ہے. یہ 10.2 جو ہے یہ بھی میری اس نیشنل چیمپئن شپ کی روداد ہے جو میں خود کھیلا ہوں. آصف حمید اس لڑکے کا نام تھا. بعد میں لیاقت علی کے ٹائم کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس نے 10.1 کیا ہے. وہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن مینول تو اسٹاپ واچ کہیں پہ بھی بند ہو سکتی ہے، کھل بھی سکتی ہے، اس میں سیکنڈ 2 سیکنڈ پوائنٹ کا فرق آ سکتا ہے. تو ورلڈ میں اور ہمارے ٹائموں میں تھوڑا سا مائنر سا فرق اس لیے آتا ہے کہ وہ تو چونکہ الیکٹرانک ہوتا ہے اور آٹومیٹک ہوتا ہے. تو یہ اگر ہمارے کھلاڑی وہاں پہ ورلڈ میں جائیں گے تو یہ کتنا ڈفرینس دے؟ اسی لیے پھر وہ ہیٹ میں ہی کوالیفائی نہیں کر پاتے کہ ہم یہاں کے چیزوں کے عادی ہیں، وہاں ذرا سسٹم ہمیں الیکٹرانکس کا. میں تھوڑا سا اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ خواتین کا کیا معیار ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں جب پلیئرز کی کہیں سے نسل نہیں بن رہی، کہیں بنیاد ہی نہیں رکھی جا رہی. گراس روٹ لیول پہ پاکستان میں تو سارے گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں، لیکن گراس روٹ لیول کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں مجھے سننے میں کبھی آئی. معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گراس روٹ لیول، سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ گراس روٹ لیول ہے کیا. بنیاد، جہاں سے بنیاد رکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو گیموں کی بنیاد ہی نہیں رکھی جا رہی، تو پھر ہم معیار پہ کیسے بات کر سکتے ہیں. وہ جو ہماری ایک خاتون تھی جو بنگلہ دیش میرے ساتھ گئی تھی 2010 میں، نسیم حمید،
جی جنہوں نے ایشیا کا فاسٹسٹ رنر ریکارڈ کیا تھا 11.81 سیکنڈ کے ساتھ، وہ نظر نہیں آئی دوبارہ کسی کمپٹیشن میں؟ جی ہم نے بھی اپنا اناؤنسمنٹ سنی تھی کہ اس کو اسپورٹس ایمبیسیڈر کہیں تعینات کیا گیا ہے. اب اگر اسپورٹس ایمبیسیڈر تعینات کیا گیا تو وہ باقاعدہ ایک ہمارے تک پوری اطلاع آنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے. تو اسپورٹس ایمبیسیڈر کی جہاں تک بات کی جائے تو کھلاڑی تو ہوتے ہی قوم کے اور ملک کے سفیر ہیں، تو اس کو دوبارہ بھی تو کھیلنا چاہیے تھا مقابلوں میں. میں نے اس کے بعد اس کو کہیں تھوڑا بتائیے کہ کوچنگ کا کیا ایفیکٹ ہے اس کے اندر؟ کوچنگ ہمارے یہاں کس لیول پر ہے؟ ماشاء اللہ آپ خود کوچ ہیں، آپ انٹرنیشنل لیول کے ماشاء اللہ کوچ ہیں، اور داد دینی پڑے گی ہم سب ٹی وی کو کہ جنہوں نے آپ جیسے کوالیفائڈ بندے کو لا کے گیمس پہ بات کرنے کے لیے بٹھایا اور قوم کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. قوم ایجوکیٹ ہو رہی ہے آپ کے سوال ریز کرنے سے، کویشچن ریز کرنے سے اور بتانے سے کہ ہمارے یہاں کوچوں کا معیار کیا ہے کہ جو سلیکٹ ہو کے اتنی صعوبتیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے ٹھوکریں کھا کے جو سلیکٹ ہو جائے، پاکستان کیپ میں آ جائے، اس کو کوچنگ ملتی ہے. پھر کسی محکمے میں چلا جائے، 2 3 4 5 گنتی کے محکمے ہیں ہمارے ملک میں جنہوں نے ایتھلیٹ رکھے ہوتے ہیں. پاکستان کی جتنے بھی محکمے جو گیموں کو پروموشن کی بات کرتے ہیں وہ ایتھلیٹ رکھ ہی نہیں رہے. ایتھلیٹکس کا نام و نشان نہیں ہے اداروں میں. پاکستان کی جتنی بھی فرنچائزیں کرکٹ کو سپورٹ کرتی ہیں وہ ایتھلیٹکس کا نام بھی ان کو نہیں پتہ، لیتی ہی نہیں ہے ایتھلیٹکس کو. پاکستان کے جتنے بھی ادارے گیموں کو پروموٹ کی بات کرتے ہیں وہ ایتھلیٹکس کا نام کو نہیں جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. ایتھلیٹکس کا کوالیفائڈ کوچز ہیں یہاں پہ؟ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ کوالیفائڈ کوچز اگر ہوں گے تو وہ صرف اپنے کورسز کی حد تک ہوں گے، اپنے نالج کی حد تک ہوں گے. ان کو کہیں بھی اپلائی ان کے علم کو نہیں کیا جاتا، ان کو کہیں یوٹیلائز نہیں کیا جاتا کہیں بھی، کسی بھی جگہ بھی، کسی بھی ادارے میں. ایلیٹ کلاس میں ہو رہا ہو، بڑے اداروں میں ہو رہا ہو تو پتہ نہیں وہ کہاں جاتے ہوں گے لوگ، ہمارے علم میں نہیں ہے. غریب غربا کے جو تعلیمی ادارے وہاں نہیں ہے. بغیر کوالیفائڈ کوچز کے ہم انٹرنیشنل کمپٹیشن کی طرف مطلب ان میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں بغیر کوچز کے؟ جی بالکل. ہم پھر ورلڈ کا کمپیٹ کرنے بیٹھتے ہیں. عقائد یہ ہیں، جی بالکل عقائد تو یہ ہیں ہمارے کہ ہم سپورٹس کے جو کوالیفائڈ کوچز ہیں ان سے کام ہی نہیں لیتے. ملک میں سپورٹس کا سٹرکچر ہی نہیں ہے، سپورٹس کی کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. اس پہ عمل درآمد کی جب بات کی جائے تو کوئی عمل درآمد کی طرف آتا ہی نہیں ہے. سپورٹس کی مد میں کوئی ہمیں بجٹ، پاکستان کو اگر سپورٹس کی مد میں یا سپورٹس منسٹری کو بجٹ دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں ان کی ٹار کے لیے دیا جاتا ہوگا. جب ہم نیشنل گیمز دیکھنے کے لیے یا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر رونا اس لیے آتا ہے کہ پلیئرز پورا سال رگڑا کھا کے میدانوں میں آ کے ان سب کی عزت اور شان میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے عہدوں کو تقویت دیتے ہیں. پلیئروں کو ٹگا نہیں ملتا ہے، پلیئروں کو. بہت ہی حیران کن معلومات شاہد حسین عباسی صاحب نے فراہم کی ہیں. اور ناظرین یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس بنیادی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. گراس روٹ لیول واقعی جیسا کہ شاہد صاحب نے فرمایا کہ گراس روٹ لیول صرف کاغذوں میں ہے یا تقاریر میں ہے، اور حقیقتاً اسکول لیول پہ، بورڈ لیول پہ، کالج لیول پہ کسی سطح پر کھلاڑیوں کی کوئی نرسمنٹ نہیں ہو رہی. تو اس طرح ہم انٹرنیشنل معیار کیسے مطلب حاصل کر سکیں گے؟ کھیل تماشا لگایا ہوا ہم نے اسپورٹس کا. لگتا یہ ہے کہ یہ اسپورٹس کو ہم عروج کی طرف نہیں، ہم پستی کی طرف لے جا رہے ہیں. مجھے امید ہے ناظرین آپ کو ان باتوں سے بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر ارباب اختیار واقعتاً حقیقتاً پاکستان کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ اس طرف توجہ دیں. یقیناً پاکستان دوبارہ عبدالخالق پیدا کرے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا شاہد عباسی صاحب کا. اور میں ناظرین سے مجھے یہ رہے گا کہ آپ ہم سب کے ویب سائٹ کے اوپر اپنی رائے ضرور ہمیں بھیجیے گا. اس وقت آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.